बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़वातीन ज़ात, ईरान में एक शहर है गिलान। इस शहर को जिलान भी कहा जाता है। इसको जिलान कहने की वजह टर्किश और ईरान की बाज़ मुकामी ज़बानें हैं। इन ज़ुबानों में काफ और गाफ को जीम और चे पढ़ा जाता है। चुनांचे टर्की और ईरान के बाज़ इलाकों में लोग अल्लाह अकबर को अल्लाह अकबर नहीं अल्लाह अचबर पढ़ते हैं। गिलान क्योंकि एक तवील अरसा तक टर्की हुकूमत का हिस्सा रहा, चुनांचे ये जुबान के फर्क की वजह से जिलान हो गया। इस इलाके के लोग गिलानी या जिलानी कहलाते हैं। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक भी गिलान से था। ये जवानी में गिलान से बगदाद शिफ्ट हो गए। आप वहां से मदरसा निजामिया में तालीम हासिल करते रहे। तालीम के बाद आप रूहानियत की तरफ मुतवज्जो हुए और आप 25 साल तक सहराओं, जंगलों और बियाबानों में फिरते रहे। वहां आपका एक ही मामूल था, आप नवाफल अदा करते थे, वज़ाइफ पढ़ते थे, कुरान पाक की तलावत करते थे और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करते थे। आपने उम्र भर कोई जमात कज़ा नहीं होने दी। आप 40 साल तक इशा के वुज़ू से फजर की नमाज अदा करते थे। आपने जिंदगी भर किसी अमीर का तोहफा कबूल किया और ना ही किसी हुक्मरान के लिए खड़े हुए। फकर और फाके की सूरत हाल ये थी कि बगदाद में एक बार कहत पड़ गया। लोग दरख्तों के पत्ते खाने पर मजबूर हो गए। आप उस वक्त तालिब इल्म थे और आप भी भूख से मजबूर होकर पत्ते तोड़ने के लिए दजला के किनारे जाते, लेकिन लोगों का हजूम देखकर वापस आ जाते। फाके की वजह से चेहरा जर्द और जिस्म कमजोर पड़ गया। शहर के एक रईस को तरस आया तो उसने नान और हलवा पेश कर दिया। आप खाना लेकर मस्जिद में पहुंच गए। अभी नवाला तोड़ा ही था कि मस्जिद की दीवार पर नजर पड़ी। दीवार पर लिखा था, खुदा के बंदे दुनिया की लज्जतों से बेनियाज होते हैं। नवाला वापस रख दिया, खाना खैरात किया, नमाज पढ़ी और आगे चल पड़े। अल्लाह ताला ने आपकी ये रियाजतें, ये वज़ाइफ और ये फाके इस कदर कबूल फरमाए कि आपको ये दर्जा नसीब हुआ कि आप जुमा की नमाज के बाद जिस शख्स पर तवज्जो देते थे वो वली हो जाता था। शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 शादियां की और आपके 49 बच्चे थे। आपकी औलाद में से कुछ लोग मुल्तान आकर बस गए। यूसुफ रज़ा गिलानी और आज के चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी इन्हीं लोगों की औलाद में से हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी अपने हसब नसब की इज्जत और वकार का ख्याल न रख सके और बात अब नए चीफ जस्टिस पर आकर रुक गई है। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के पास 6 माह और 23 दिन है। वक्त बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त। ये अगर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अच्छी रवायात को आगे बढ़ा पाए और उनकी गलतियों की स्याही धो सके तो लोग इनका एहतराम भी करेंगे और इनके जाने के बाद इन्हें याद भी रखेंगे। लेकिन अगर ये ऐसा ना कर सके तो फिर इनमें और इनके कजन यूसुफ रज़ा गिलानी में कोई फर्क नहीं रहेगा। लोग इन्हें गौस पाक की औलाद का क्रेडिट तक नहीं देंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि नए चीफ जस्टिस को करना क्या चाहिए। नए चीफ जस्टिस साहब को फौरी तौर पर चंद बड़े इक़दाम करने चाहिए। मसलन इन्हें प्रोटोकॉल की वो रवायत फौरन तरक कर देनी चाहिए जिसकी बुनियाद साबिक चीफ जस्टिस ने रखी थी। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब रियासत से सदर, वजीर आज़म और गैर मुल्की सरबराहान के बराबर प्रोटोकॉल लेते थे। ये खिलाफ कानून भी है और खिलाफ इखलाक भी। चीफ जस्टिस को अदलिया को मीडिया के टिकर्स, टॉक शोज और ब्रेकिंग न्यूज की कैद से भी रिहा करना चाहिए। अदालत मीडिया को सिर्फ फैसले जारी करे, मीडिया को डे टू डे प्रोसीडिंग्स की कवरेज की इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया कवरेज भी इंसाफ के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट साबित हो रही है। सो मोटो नोटिस के लिए भी ज़ाब्ता इखलाक बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट को हर इशू का सो मोटो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे लोअर जुडिशरी का सिस्टम मुतासर हो रहा है। चीफ जस्टिस को लोअर जुडिशरी के लिए बड़ी इस्लाहात करनी चाहिए, क्योंकि मुल्क के 90% मुकदमात लोअर जुडिशरी तक महदूद रहते हैं और वहां के हालात इंतहाई खराब हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये एतराज भी किया जाता है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालिफ और नून लीग की सपोर्टर है। आला अदलिया को ये तासुर भी खत्म करना चाहिए। इसकी नजर में सब बराबर होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट फैसलों का गोदाम बनकर रह गई है। मौजूदा चीफ जस्टिस को इन फैसलों पर अमल दरामद भी करवाना चाहिए और ये सारी जिम्मेदारियां नए चीफ के कंधों पर आती हैं। क्या चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ये सब कुछ कर पाएंगे? चीफ जस्टिस ने ओहदा संभालते ही कल के फुल कोर्ट रेफरेंस के कैमरा स्कैंडल का सो मोटो नोटिस ले लिया।
کیا ملزمان کو سزا بھی ہو سکے گی یا پھر یہ معاملہ انکوائری تک محدود ہو کر رہ جائے گا؟ ہم آج کے پروگرام میں ان تمام ایشوز پر بات کریں گے. ہمارا آج کا سوال نوٹ کر لیجئے. کیا چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی ماتحت عدلیہ میں اصلاحات کر سکیں گے؟ ہمیں فیس بک کو 247 پر جواب دیجیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصد ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر بابر اعوان صاحب، سابق وزیر قانون ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہمارے دوسرے مہمان جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب ہیں، ماہر قانون ہیں. یہ بتائیے گا بابر اعوان صاحب کہ آج نئے چیف جسٹس صاحب انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، حلف انہوں نے اٹھا لیا، نئے بینچ بن گئے اور آج کے دن سے ایک نئی عدلیہ ہمارے سامنے ہے. اس عدلیہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور کیا یہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکے گی؟ تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب. اس سے پہلے مجھے اگر آپ اجازت دیں تو ایک بڑا دل خراش واقعہ ہوا ہے، اس کی میں مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان، متحدہ پاکستان کے ایک حامی رہنما جو اب بنگلہ دیشی تھے، ملا قادر صاحب، ان کو زیر حراست قتل کیا گیا ہے اور پھانسی کے لیے وہ ٹائم منتخب کیا گیا جس میں دنیا میں کبھی ایکسیکیوٹ کسی کو نہیں کیا گیا، اور ایک ایسا ٹریبونل جو سیاسی تھا اس کے ذریعے سے ہوئی ہے سزا. میں اس کی مذمت کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت اور خاص طور پہ جو وزارت خارجہ ہے اس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور وہاں جو پھنسے ہوئے پاکستانی ہیں ان کی حالت زار کے بارے میں بھی آواز اٹھانی چاہیے. جو آپ نے کہا نئے چیف جسٹس تصدق جیلانی صاحب نے آج اوتھ بھی لیا، انہوں نے آج کوٹ بھی کی اور کام انہوں نے شروع کیا ہے. میرے خیال میں جس طرح کا کیمرہ سکینڈل انہوں نے سب سے پہلے اٹھایا، ایک یہ ہو گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں آپ نے جو سوال کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا کرنا چاہیے جو نئی قیادت ہے چیف جسٹس کی صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو. میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی کیسوں پہ کم توجہ ہوگی اور جو کیسز میرٹ کے اوپر سنے جانے چاہیے، ایئر وائز لوگوں کی پھانسیوں کے مقدمات پڑے ہوئے ہیں، لوگ پھانسی گھاٹ کے اندر بند ہیں، لوگوں کی زمینوں کے مقدمات ہیں، لوگوں کی ڈسولوشن آف میرج کے مقدمات ہیں، لوگوں کی جائیدادوں کے مقدمات ہیں، ان کے اوپر پہلی توجہ دینی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آج کے بعد ایک جو پیراڈائم شفٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایک اچھا اثر یہ ہوگا کہ تھوڑا سا امپاور ہونا چاہیے ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کو، جس طرح ان کو قانون یہ اختیار دیتا ہے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 2 اور 3 کی صورت میں کہ ان کی سپرنٹینڈنس ہے نیچے جو عدلیہ ہے اس کے اوپر. تو جو نچلی سطح کی کورٹ آف فرسٹ انسٹنسز ہیں، سول ججز ہو گئے، میجسٹریٹس ہو گئے، ایڈیشنل سیشن ججز ہو گئے، سیشن ججز ہو گئے، ان کے حالات کار، اوقات کار، لوڈ جوڈیشری پہ توجہ دینی چاہیے، ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اور توجہ آپ پیونیٹیو ایکشنز اناؤنس کر کے نہیں دے سکتے. پہلے تو آپ اگر اسلام آباد کو دیکھیں تو یہاں جو F8 کی دکانیں ان کے اندر سیشن ججز بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں اور سول ججز جو ہیں میرا خیال ہے جی نہیں شفٹ ہوئے نا جی، اور اس پہ توجہ نہیں دی گئی، پرائیورٹی نہیں ہے. اور دوسرا جو ایشو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان کے جو سروسز جتنی یہ ڈیلیور کرتے ہیں 200 300 کیسز کی کاز لسٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس پہ توجہ دے کے کوئی جوڈیشل پالیسی ورکیبل بنائی جائے. ٹھیک، یہ میری میں جسٹس صاحب یہ جو افتخار محمد چودھری صاحب کل سے زیر بحث ہیں اور ہر ٹیلی ویژن چینل پہ اور وہاں پہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کام انہوں نے غلط بھی کیے تھے اور نئی جوڈیشری جو ہے اس کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ ان چیزوں کو کم از کم ختم کرے؟ دیکھیں، میں مختصر بات کروں گا. پہلی بات یہ جو کریڈیبل بات ہے جس میں پاکستان کے لوگوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، آپ مولوی تمیز الدین سے شروع ہو جائیں اور 9 مارچ 2007 یا اس کو 3 نومبر 2007 تو لیں، تو اس سے پہلے تو یہ تھا کہ ایک ڈی سی کے پاس بھی اتنا اختیار تھا یا اس کی ہمت تھی کہ وہ ججوں کو ٹیلی فون بھی کر دیتے تھے. میرا خیال وہ معاملہ ختم ہوا ہے. جہاں تک ملٹری اسٹیبلش تو وہاں سے یہ آزادی تو باہر انہوں نے لی اور اس میں لوگوں کی سپورٹ باہر تھی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. ورنہ تو سید جماعت صدیقی جو ہے جب فارغ ہوئے تھے کسی بار نے ان کو ایک کپ چائے کبھی نہیں پوچھا تھا. ایک بات. دوسری بات ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ چونکہ بہت مضبوط ہے تو اس میں کریکس تو پڑے ہیں لیکن بہرحال پورا نہیں ہوا. اب آ جاتے ہیں دوسری بات پہ. آپ نے کہا کیا کرنا ہے. میرا خیال تصدق صاحب کے پاس جو ٹائم ہے نا وہ 7 مہینے کا، وہ ان دا فرسٹ پلیس وہ سپریم کورٹ پر اپنی توجہ دیں. مختصر کام ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے جو کام میری نظر میں کرنے والا ہے اور وہ 2 دن 3 دن میں ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ کورٹ کا ڈیکورم اور ڈسپلن جو ہے اس کو واپس لے کر آئیں.
پہلے نہیں تھا؟ نہیں بس کہاں چلا گیا؟ میری بات سن لیں نا، بات سن لیں، وہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں، لوگ بھی سمجھ رہے ہیں، میں عقل مند لوگوں سے مخاطب ہوں اور جن کو جو ان چیزوں کو جانتے ہیں. میں چاہتا ہوں سادہ لوگوں کو بھی پتہ چلے. سادے لوگ بھی ماشاءاللہ بڑے عقل مند ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سادے جو بیوقوف بہرحال نہیں ہوتے. ڈیکورم اور جو ہے ڈسپلن عدالتوں کا پچھلے 5 سال میں بہت خراب ہوا. اس کے بے شمار واقعات، میں زیادہ اس میں دور میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں کمزور آدمی ہوں، میں مار وار نہیں کھا سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ فیصلے کریں، بولیں مت. ٹھیک ہے؟ اچھا. تیسری بات یہ کر لیں کہ ریمارکس کم دیں، ٹکٹس کم ایجاد کریں. سب سمجھتے ہیں ضرورت ہے، ٹائم میں بچا رہا ہوں نا آپ کا ٹائم، تاکہ آپ سینیٹر ٹائم بہت ہے جی، آپ بات کریں. یعنی ٹکٹس نہیں آنے چاہیے اور ریمارکس نہیں آنے چاہیے. دوسری بات یہ ہے پاپولر فیصلے مت کریں. آپ پابند نہیں ہیں قانون، آپ پابند ہیں قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کریں. کسی کو پسند آئی، مثال کے طور پر جو ایک آخری فیصلہ ہوا کہ یہ جو ہے سبسڈی دی جائے. دیکھیں سبسڈی دینا نہ دینا، یہ مطلب یہ اس میں بہت سی چیزیں جن کو سوچنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کام جن کا ہے ان کو کر لینے دیں. یہ اکنامکس ایکسپرٹ ہیں، اگر وہ نااہل بھی ہیں تو آپ اس کے سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتے. ایک کام کرنا یہ ہوگا کہ یہ 184(3) کی پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے. یہ وہ کورٹ نہیں ہے جس کا خواب شاید چارٹر آف ڈیموکریسی میں دیکھا گیا تھا. ان کی صرف جورسڈکشن 184(3) نہیں ہے جو کہ شاید کچھ عرصے نظر آ رہی تھی. ان کی بنیادی جورسڈکشن جو ہے وہ 185 بھی ہے اور مختلف قوانین کے تحت اپیلیں وہ ہیں، ان کو پرائرٹی دینی پڑے گی. 184(3) جو ہے ایکسٹرا آرڈنری جورسڈکشن ہے اور 184(3) میں ایک اور کام ان کو کرنا پڑے گا. جتنی ججمنٹس آج تک 184(3) میں آئی ہیں نا، ان سب کو ایک بڑا بینچ بنا کے زیادہ ٹائم ضائع نہ کریں. یہ کام زیادہ ایک ہفتے میں ہو سکتا ہے. اور کچھ امائکس کو بلا لیں اور ماشاءاللہ خود بھی بڑے قابل جج ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہفتے کے اندر ایک ججمنٹ دے دیں، ساری ججمنٹ کنسیڈر کرنے کے، اور سب کو پتا چلے کہ 184(3) کے پیرامیٹر کیا ہیں. وہ ایکسکلوسیو تو نہیں ہوگی کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، نئے ایشو سامنے آتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک اس کو آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نئی جوڈیشری یا نئے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو خاصی حد تک تبدیل کرنی پڑے گی. نہیں کچھ نہیں کرنا انہوں نے، یہ بڑے آسان کام ہے. نہیں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو نئی جوڈیشری، یہ جوڈیشری تو پرانی، یہ جو آئی ہے نا جوڈیشری، یہ بڑی خوش قسمت جوڈیشری ہے. کیونکہ دیکھیں یہ جو کام کرنے ہیں یہ بڑے آسان کام ہے کرنے کے، اس میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے. دوسرا کام مشکل تھا. تو یہ میرا خیال ہے اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں مجھے بڑی اچھی جوڈیشری نظر آ رہی. میں بہت آپٹیمسٹک ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک اعتراض آ رہا ہے، بار بار یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ اور دوسری بلکہ کورٹس بھی، پوری عدلیہ جو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں ان کا سافٹ کارنر نہیں ہے، ان کو وکٹمائز کیا جاتا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا جاتا ہے. کیا آج بھی آپ یہ سمجھتے ہیں اور نئے چیف صاحب جو ہے کیا ان کو یہ تاثر ختم کرنا چاہیے؟ بدقسمتی کے ساتھ دس از ہاؤ دی ہسٹری از. اور اس سے پہلے میں ایک شارٹ کامنٹ جوائن کرنا چاہتا ہوں آپ کے پچھلے ایک سوال کا، اور وہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کریڈٹ جسٹس افتخار صاحب کا، ان کا دور ایک بھرپور سیاسی دور تھا، ان کا کیریئر ایک بھرپور سیاسی کیریئر تھا، اس لیے اس میں کریڈٹ کم ہے اور داغ بڑے زیادہ ہیں. عام آدمی کو بہت فائدہ ہوا تو یہ الف مدہ والا عام آپ کہہ سکتے ہیں. مجھے بتائیے کس فیلڈ میں عام آدمی کو کس ججمنٹ سے فائدہ ہوا؟ 1,87,000 کے قریب جو ان کے انسانی حقوق کمیشن میں جو درخواستیں ایک کیس کوئی ماڈل رکھ لیجئے اور پھر بات کیجئے، میں اس پہ جواب دوں گا اور میں ڈیفینیٹلی اس کو کانٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں. بلکہ بہتر یہ ہوگا، میں جاوید صاحب آپ کو تجویز کرتا ہوں، آپ نے بڑا اچھا آج آرٹیکل بھی لکھا ہے، آپ کے ان کے ساتھ بڑی جان پہچان ہے، ان کو یہاں روز بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے جو پچھلے چیف جسٹس صاحب ان سے جو سینئر تھے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، صدیقی صاحب، تو ان کو کسی وقت بلا لیجئے، مجھے بھی بلا لیجئے تاکہ آمنے سامنے بات کریں کہ کیا کریڈٹ 2 سال لگیں گے. ابھی 2 سال تک وہ نہیں 2 سال میں بھی ان کے ساتھ آتے ہوئے ڈر رہا ہوں. تو یہ آپ ان کو بلائیں. اب جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک وچ ہنٹ لانچ کیا گیا. ٹھیک ہے. اسی کی قیادت کو میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. اگر تعیناتیاں اور اگر فنڈز پرائم منسٹر اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی، آئی ایم ناٹ ہولڈنگ بریف فار اینی بڈی، استعمال کرتا ہے اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر میری نظر ہونی چاہیے، تو جو آپ نے کیا اس پہ نظر نہیں ہونی چاہیے. آخری سپاٹ فکسنگ تو آپ نے پکڑی ہے اور جس سپاٹ میں فکسنگ ہوئی وہاں آپ کو پتا ہے ان کا صاحبزادہ بیٹھا ہوا تھا اس گیلری میں جو سب سے اونچی گیلری ہے. اس لیے ان کے صاحبزادے کے ساتھ کیمرہ لگا. اس لیے جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو مقدس گائے نہ بنائیں. پاکستان میں کون ہے جس کا احتساب نہیں ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ کون سا لیڈر ہے جس کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا گیا؟ کون سا ہے جس کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی؟ تو ان کی بھی باری آنی چاہیے. جو نکلا ہے، جس کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے گرانٹس کے ذریعے سے پاس ہونے والا
ملا ہے فائنانس بل میں سے پیسہ، اس پیسے کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. کون سے پیسے؟ اور میں ڈاکٹر صاحب کس پیسے کی بات؟ سارے اداروں کو ملتے ہیں نا پاکستان کے، سارے پیسے ملتے ہیں، سارے اداروں کو ملتے ہیں. یعنی سپریم کورٹ کو جو حکومت پاکستان کی طرف سے فنڈ جاری ہوتا ہے ہر سال، پبلک ایکسچیکر سے جاتا ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. فوج کا بجٹ کون لے کے آیا؟ اس کو چیک کرنا چاہیے. فوج کا بجٹ تھوڑا سا کریڈٹ دیجئے نا پیپلز پارٹی کو. ہم لے کے آئے تھے نا پہلی دفعہ، ہم نے نیشنل اسمبلی میں پیش کیا فوج کا بجٹ، اور فوج کو ہم نے 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ کھڑا کیا، اور ایک دفعہ تو پوری رات سب کو کھڑا ہونا پڑا اور پوری رات کو اسمبلی کھلی رہی. اس لیے احتساب چوزن نہیں ہونا چاہیے. احتساب چوزن ہوتا رہا ہے. اب 8,500 کیسز تھے. میں آپ کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ رہ جائے گا آپ کی اجازت سے. 8,500 کیسز تھے NRO 2 کے. NRO 1 تو وہ تھا جس میں لوگ باہر چلے گئے تھے جدہ. NRO 2 کے 8,500 کیسز میں سے آصف برا تھا نہیں، باقی کیسز کہاں؟ تو ظاہر ہے کہ کسی کو ہاتھ لگایا کسی نے نہیں، کوئی کیس نہیں اٹھایا گیا. کس کا اٹھایا گیا بتائیں نا جی. سندھ ہائی کورٹ میں بہت سے کیس اٹھائے گئے. کون سا کیس؟ نہیں، اس وقت تو میرے پاس لسٹ نہیں ہے. میں اگر آپ NRO کہتے کی ہیں بات کر رہا ہوں. NRO کی بات کر رہا ہوں. NRO چلا کہاں؟ NRO تو چلا نا بینچ نمبر 1 میں. باقی عدلیہ نے اس وقت بھی، یہ جو ججز بیٹھے ہوئے قابل احترام سپریم کورٹ میں، انہوں نے عام لوگوں کے کیسز سنے. کسی کورٹ میں سے خبر کم ہی نکلتی تھی، کوئی نہیں نکلتی تھی. وہ تو ٹکر چلتے رہے. جی ہمارا اتنا بڑا میڈیا ٹرائل ہوا جس کا حساب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ طارق صاحب، جیسے طارق صاحب کے واقعی وہ سیاسی دور تھا پورا چیف جسٹس صاحب کا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اچھا ایک چیز رہ گئی تھی جو امپورٹنٹ تھی مجھے ذہن میں ہی، میں لکھوں، میں اس میں سوال کا جواب بھی آپ کا جائے. دیکھیں ایک جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی نا، تو اس میں بھی تحفظات ہیں لوگوں کے، ٹھیک ہے نا. اور میرے خیال جائز طور پر بھی ہیں. کچھ ایسی اپوائنٹمنٹ ہوئی جو کہ آن دا فیس آف اٹ نظر آ رہا تھا کہ یہ تو غلط. نہیں نام لینے کی ضرورت، بھائی میں کمزور آدمی ہوں نا. میں نے کب کہا میں ٹارزن ہوں، میں خام خواہ ہوں، لیکن میں نے پوائنٹ آؤٹ کر، میں بڑی بات کر رہا ہوں کہ کچھ اپوائنٹمنٹ ایسی ہیں. لیکن جیسے صاحب 2008 میں 2007 میں تو ٹارزن تھے. نہیں وہ تھے نا جی، تو چلو ہو گیا نا. لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ آدمی کی عمر بڑھتی ہے، آدمی کمزور ہوتا ہے. اچھا ابھی ایک موقع تو یہ ہے کہ جو لوگ ابھی تک کنفرم نہیں ہوئے ان کے کیسز بہرحال دوبارہ آنے ہیں کنفرمیشن کے لیے. تو ان کو بڑے احتیاط کے ساتھ سیریسلی کنسیڈر کیا. جو بالکل صحیح ہیں اور ان کو 1 سال کی پرفارمنس ہی ان کو جانے دیں. باقی اور آئندہ جو اپوائنٹمنٹس ہوں وہ بڑی سوچ سمجھ کے کریں. اچھا دیکھیں میرا سیاسی دور تھا وہ. نہیں دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، میں آپ کو دیکھیں میں نے ایک طریقے سے دیکھیں جانے والے کو، دیکھو میں نے اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے نا، میں نے یہ کہا ہے کہ کیا کیا ہونا چاہیے. اب سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. مطلب یہ ویک پوائنٹس تھے جو کہ میں دوسرے لفظوں میں یہی کہہ رہا ہوں. سیاسی دور تھا. دیکھیں میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ بنیادی طور پر جو ان کا کام تھا نا، یہ 184(3) کی جوسڈکشن ہے. یہ 1973 سے، اور یہ ایکسٹرا آرڈنری جوسڈکشن ہے، یہ اسپیشل جوسڈکشن ہے. یعنی کہ اس کے باوجود کہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن یا انفورسمنٹ کا سوال ہو، اس کے باوجود کہ پبلک انٹرسٹ بھی ہو، لیکن پھر بھی کچھ گریز ایریا ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ کو دیکھنا پڑتا ہے، دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی اس کے آگے بھی ہم کارروائی کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی بہت زیادہ ٹائم 184(3) کی طرف دیا گیا، جس کی وجہ سے کچھ مسائل بھی ہوئے، اور بعض کیسز میں مثال کے طور پر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 18ویں ترمیم اتنا چلائی تو الٹیمیٹلی اس میں سے نکلا کیا. اسی طریقے سے بہت سے جیسے میمو کمیشن کی بھی آپ بات کر سکتے ہیں. میمو اسکینڈل ہو گیا، کراچی امن کیس ہو گیا. کراچی امن بلکہ بلوچستان کا ایشو زیادہ سیریس ہے کہ بلوچستان کا ایشو جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، اور اس میں جو ہے پچھلے 65 سال کا ملبہ ہے، اور جس میں جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ پنڈی والی ان کی ایک اپنی سوچ ہے، اس کو بھی بہرحال وزن دینا پڑے گا. وہاں کے لوگ جو ہیں مزید رائٹس. اچھا یہ بتائیے گا، یہ جو بابر اعوان صاحب کا اعتراض ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ وکٹمائز کیا گیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ NRO کا کیس 8,500 کیس سے اس میں صرف آصف علی زرداری صاحب کا ٹرائل کیا گیا، باقی کیسز نہیں. چلو میں اس کا اس طریقے سے جواب دیتا ہوں، ان کو تسلی بھی ہو جائے گی. لیکن سمجھ والے دیکھیں ایک بات ہوتا ہے کہ NRO جو ہے نا وہ تو پیپلز پارٹی نے کنٹیسٹ بھی نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جناب اس کو آپ اڑا دیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں. یہ بات تو ریکارڈ کی ہے. وزیر قانون تھے اس وقت نہیں بابر اعوان، چلو جو بھی تھا بہرحال نہیں، یہ اس وقت نہیں تھے. بہرحال وہ ایڈوائز بھی کسی اور نے دیے تھے، چھوڑ دیں وہ ہمارے فاروق اچنائک. اچھا نہیں اس کو بھی وہ کچھ اور کہانی رہنے دیں، ٹائم ضائع ہوگا. اچھا اس میں یہ ہوا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جب تک ایگزیکٹو
پروسیکیوشن نہیں کرے گی جب تک بنیادی طور پر کرپشن کو ختم کرنا ایگزیکٹو کا ان دا فرسٹ پلیس کام ہے. جوڈیشری کا کام سب سے آخر میں آتا ہے, اور این آر او اس کی ایک واضح مثال ہے کہ جتنے کیس آپ نے ریمانڈ کیے, یہ اوپن کیے, الٹیمیٹلی وہ سارے بری ہو گئے. بلکہ آصف صاحب کی انہوں نے بات کی, آصف صاحب کو اگر اب ٹرائل جا کے فیس کرنا پڑے گا, امیونٹی کی ختم ہو گئی, ان کو میرا خیال ہے قانون کے اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے کہہ رہا ہوں, میں کوئی فتویٰ بھی جاری نہیں کر رہا, پیش کوئی نہیں کر رہا, قانونی طور پر مجھے اس میں سزا ہوتی ان کو بالکل نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کوئی ایکیوز جو ہے اسی سیٹ آف ایویڈنس جو کہ شاید دوبارہ پیش کی جائے گی وہ آلریڈی بری جو ہے. یہ جو 8,500 کی باتیں کر رہے ہیں نا, اس کا تعلق کراچی سے ہے, اور وہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ سارے, اس لیے انہوں نے NRO2 کہا, وہ کیسز جو ہیں اس میں ظاہر ہے کہ کسی میں کنوکشن نہیں ہوئی. میں نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد بابر اعوان صاحب کے سامنے چھوٹی سی بات رکھوں گا کہ آج جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کی, یا عدلیہ کے وقار کو بحال کرنے کی, یا عدلیہ کے وقار کو مزید بہتر بنانے کے لیے کیا کیا تجاویز ہے, کیا کیا کرنا چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو. چھوٹی سی بریک, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خاص آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کا لائسنس معطل ہو گیا تھا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اب اس کی بحالی کا کوئی امکان ہے, یا پھر اب بھی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان داخل نہیں ہو سکیں گے. سر, آپ کا لائسنس بحال ہو جائے گا؟ کیوں نہیں, اللہ کے در سے ہی میں ساری امیدیں رکھتا ہوں, اور اس کے باوجود بھی کہ لائسنس میرا سپریم کورٹ کی حد تک معطل تھا, میرا رشتہ سپریم کورٹ سے کبھی منقطع نہیں ہوا, اور انشاءاللہ العزیز آپ نے یاد دلایا تو کل میں درخواست دے رہا ہوں لائسنس کی بحالی کے لیے کہ بینچ بنایا جائے. اور آپ نئے چیف جسٹس صاحب کے سامنے جائیں گے اور ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جانا چاہیے اور کہنا چاہیے ان سے. اور آپ کا لائسنس جو معطل ہوا تھا اس میں آپ کو کوئی قصور نہیں تھا؟ آپ دیکھ لیجئے نا, اب میں پرسنل بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک بات میں ڈیفینیٹلی کہنا چاہتا ہوں کہ جو آخری ان کا دن تھا جسٹس افتخار صاحب کا, انہوں نے اس دن بھی ایک وکیل صاحب کو دھمکی دی. جو ان کا آخری مہینہ تھا اس میں وکلا کو سپریم کورٹ کے پریسنکٹس کے اندر ان کے مطالبات قانونی بھی تھے, آئینی بھی تھے, جائز بھی تھے, اور غیر مسلح لوگ تھے سارے, سب کو لاٹیاں ماری گئی, کوئی ربر بلٹس بھی کہتے ہیں لگی, کچھ کہتے ہیں کہ وہاں اندر آنسو گیس کا بھی استعمال ہوا. اس لیے جو وہ گاڑی ہے اس کے ایک پہیے کو اگر آپ سبجوگیٹ کر کے یہ سمجھیں گے کہ میں ٹریکٹر کا بڑا پہیہ ہوں اور یہ اگلے والا ہے چھوٹا ہے, اس طرح نہیں چل سکتی. بار ہی وہ جگہ ہے جہاں سے وکیل پیدا ہوتا ہے, اور ان میں سے کچھ ججز بنتے ہیں اور کچھ باقی اپنی ریسپانسبلٹیز پوری کرتے ہیں. آپ نے وقفے سے پہلے کہا تھا کہ کس طرح اس ادارے کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو سیاسی گروپس ہیں وکلا کے اندر ہمارے, ہم ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم اپنی اپنی مرضی سے ووٹ دیتے ہیں. انسیڈنٹلی ہم تو دونوں تقریباً ایک ہی گروپ کے ساتھ ووٹ کر رہے ہیں, کچھ عرصہ ہو گیا, لیکن لوگ علیحدہ بھی ووٹ کرتے ہیں. بار کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے عدلیہ کی. اور یہ جو کھانے ہیں, ابھی بھی 3 کھانے ایسے دیے گئے جن کے بل ضرور پتا کرنا چاہیے کہ کس نے پے کیے ہیں. I have some information which I do not want to say right now. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جو ریٹائرڈ چیف جسٹس باروں کے نام پہ, باروں کے نام پہ جو کھانے ہوئے, باروں نے بل نہیں دیے, میں اتنا کہہ دیتا ہوں. تو کس نے دیا بل؟ یہ پتا کرنے والی بات ہے, میرا کام تفتیش کرنا نہیں ہے. ایک تو یہ مداخلت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ سارے وکیل پاکستان کے وہ عدلیہ کا حصہ ہیں, ساری پاکستان کی عدلیہ وکیلوں کا حصہ ہے, اور ہم سارے دونوں طبقے ملا کے آپ کا حصہ ہیں, قوم کا حصہ ہیں. اس لیے پاکستان کے آئین نے ہر حصے کے لیے جو ڈومین مخصوص کیا ہے اس کے اندر کام کریں گے تو بہت اچھا چلے گا. اس گورنمنٹ کے لیے بھی بڑی ڈیفیکلٹیز آئیں, میں اپوزیشن میں, اس کے باوجود میں کہتا ہوں, اور وہ ڈیفیکلٹیز ایسی تھی کہ ٹریویلٹیز کی وجہ سے لوگوں کو ہٹایا گیا. اب اس میں سے کہانیاں جنم لے رہی ہیں. مثال کے طور پہ ایک کہانی یہ ہے جو اسلام آباد میں کل سے شروع ہے کہ جناب دیکھیے PIA کے جو چیئرمین وقار تھے وہ جو ہی ہٹے تو فوراً ایک سودا ہو گیا, اور کسی سیاسی شخصیت, وزیر کے اوپر, حکومتی شخصیت پہ کوئی انگلی نہیں اٹھ رہی. نہیں, سودا کیا ہوگا جی؟ PIA کا سودا جو ہوا, یس, باہر سے جو سیارے کرائے پہ لے رہے ہیں, لیز پہ لے رہے ہیں, ان کی بات جو لیے گئے ان میں ایک اور آدمی ہے جن کا نام آ رہا ہے, جن کا کوئی تعلق نہ حکومت کے ساتھ ہے, جن کا کوئی تعلق پارلیمنٹ کے ساتھ نہیں ہے, جن کا کوئی تعلق میاں منشا کی بات کر رہے ہیں. نہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سارے سسٹم کے ساتھ. کس کا تعلق؟ ان کا تعلق جسٹس افتخار صاحب کے ساتھ ہے.
ان کے صاحبزادے کی بات کر رہے ہیں تو اب پروب کرنے والے کریں نا. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا تفتیش آگے تو چلے نا جی. تفتیش جس دن آپ کروائیں گے اس دن گواہ خود آ جائیں گے جن کو پتا ہے. اب جو بنیادی سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی ڈومین سے باہر نکلیں گے تو پھر ظاہر ہے سوال اٹھے. ٹھیک. جسٹس صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ کون سے ایسے کام تھے جو جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نہیں دیکھیں نا یہ کام تو یہی جو میں نے بتا دی بھی کہ جو آنے والی جوڈیشل کرنے چاہیے وہی وہ کام تھے. وہ غلطیاں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. دیکھیں نا ایک تو بات بڑی سیدھی سی ہے کہ ان کے لیے ایک انفارچونیٹ جو ہوا ان کے لیے بھی ہوا اس ادارے کے لیے بھی ہوا. ان کا بیٹے کا جو معاملہ سامنے آیا نا کاش ایسا نہ ہوتا. یہ ملک ریاض صاحب والا اور ڈاکٹر اسلام اس ایشو کی بات کر رہے ہیں اور بھی بہت سارا بھی تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے نہیں پتا. وہ دیکھیں نا یہ چونکہ یہ تو ویل انفارم آدمی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کل سے چل رہا ہے تو خبر یہ تو خیر مجھے نہیں پتا. لیکن وہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ایک ایشو تو آیا نا سامنے عدالت نے اس میں سو موٹو بھی لیا اور سب کچھ ہوا اور میرا خیال ہے اس میں بھی صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں ہوا. مثال کے طور میں بتاؤں آپ کو پتا ہے وہ جو سارا معاملہ چلا جس میں سو موٹو لیا گیا میرا خیال ہے اس کو بھی اوائڈ کیا جا سکتا تھا لیکن چلے لے لیا. اس کے بعد پھر پہلے ایک فیصلہ آیا پھر درمیان میں دوسرا فیصلہ آیا پھر ون مین سیڈل کمیشن بن گیا. اگر اول تو لینا نہیں چاہیے تھا. اگر لے لیا تھا تو پہلے دن اگر ایز اے لا کے اسٹوڈنٹ سے مجھے پوچھا جاتا اور میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ یہ آدھے گھنٹے کا کیس تھا اور آدھے گھنٹے میں ایک آرڈر ہو سکتا تھا جو الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ یہ دو آدمیوں کے خلاف درمیان ایک پرائیویٹ معاملہ تھا. اس میں انفورسمنٹ اور وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس کی کوئی بات نہیں اور ان اینی کیس پبلک امپورٹنس کی کوئی بات نہیں. الٹیمیٹلی انہوں نے یہی فیصلہ کیا. یہ دو لائنوں کا آرڈر جو تھا لارڈ جوڈیشری کی طرف بھیجنا چاہیے تھا اس کو. نہیں کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا نا. وہ ملک ریاض صاحب جانے یا وہ جانے وہ جاتے رہے جہاں بھی آخر وہ ڈھونڈتے رہے کہ قانون کیا کہتا ہے. مطلب یہ اس بنیاد پر اور کیا الٹیمیٹلی یہی انہوں نے. لیکن اس کے لیے جو پہلے جو جتنی ساری پروسیڈنگ ہوئی نا میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہونی میں چاہیے. ایک اضافہ کر دوں اس کے علاوہ بھی ایک کام ہوا اسی مقدمے میں. وہ ایسا کام ہوا which is beyond law. لا ہے جو گورن کرتا ہے ایسے کاموں کو وہ نیب کا ادارہ ہے جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آرڈیننس ہے جس کو اسفند یار ولی خان کیس میں سپریم کورٹ کی فل کورٹ نے میں اس میں پیپلز پارٹی کا وکیل تھا اس کو اپروو کیا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ بائی اوسٹنگ دی جورسڈکشن آف ایوری ادر کرمنل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی یعنی سب کو فارغ کر کے صرف نیب ایکسکلوسیولی اس کی تفتیش کرے گا. ٹھیک ہے. نیب کو تفتیش کے لیے کہا گیا پھر واپس لے لی گئی تفتیش. دیکھیں میرا خیال یہ ہے اب یہ کیس بند ہو گیا ختم ہو گیا کیس دوبارہ اٹھ سکتا ہے دوبارہ نکل سکتا ہے دوبارہ اس پہ بات ہو سکتی ہے. جی میرا خیال ہے دیکھیں جی ہمارے ایشوز کچھ اور ہیں اور میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو ان معاملوں میں نہیں پڑنا چاہیے. سپریم کورٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے آئین و قانون کے مطابق اور وہ کسی اور کورٹ میں وہ دیکھیں جی یہ اس کو دوبارہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو اسپیکنگ فار مائی سیلف میں تو دیکھو نا اگر ملک ریاض کو کوئی پریشانی ہے گریونس ہے وہ جانے ان کے پاس ماشاءاللہ وسائل بھی ہیں اور بڑے بڑے وکیل ہیں وہ جائیں. ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے کیس دوبارہ ڈیفینیٹلی اگریوڈ آدمی اگر چاہے گا جس طرح یعنی ملک ریاض صاحب چاہیں تو پھر ہو سکتا ہے. متاثرہ فریق جانا چاہے تو کسی جگہ پابندی نہیں ہے. اور جو اس میں سے جو پہلو میں نکالنے کی کوشش کر رہا تھا آپ کے سامنے تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ سکے وہ یہ ہے کہ اگر ملک کی آخری عدالت فیصلہ نہ بھی لکھے اور ملک کی کوئی بڑی آئینی عدالت فیصلہ نہ بھی دے صرف ریمارک دے دے یہ اچھا آدمی ہے یا یہ برا آدمی ہے اس کو پکڑا جائے یا اس کو نہیں پکڑا جانا چاہیے اس کو ریلیف دیا جائے جس طرح آپ دیکھ لیں نا 5 سال میں ہوتا رہا تو کیس تو پریجڈس ہو گیا نا جی. پریجڈس آپ کے مالک نے جب ایک بات کہہ دی یا آپ نے ایک بات کہہ دی تو جو آپ کے سبارڈینیٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے پھر اس کے مطابق ہی چلنا ہے نا. اور وہ ہائرارکی ایسی ہے جس میں لوگوں نے زندگیاں لگا کے ججیاں لی ہیں اور زندگی کا ایکسپیرینس لگا کے وہ وکیل بنے. وہ دے کی ناٹ افورڈ کہ جی پھر وہ اس پالیسی کی یا اس ججمنٹ کی یا وہ جو آبٹر ڈکٹا جو زبانی بات بھی کی گئی ہے اس کی وہ مخالفت کر سکیں. اس لیے جو ضرورت ہے وہ 2 کاموں کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں نے نہیں دیکھا دنیا کی کسی عدالت میں کچھ عرصہ پہلے میں ہائی کورٹ آف انگلینڈ اینڈ ویلز کے اندر گیا تھا کسی مقدمے کو دیکھنے کے لیے کسی کے ساتھ تو وہاں بھی میں نے نہیں دیکھا. ساری دنیا کے اندر بڑا بڑا وائبرنٹ میڈیا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی
کہ ہم تو وہاں سے جاتے ہوئے بالکل یوں کر کے فوجیوں کی طرح چل کے جاتے ہیں کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ کل ہمارا مذاق ٹی وی پہ جن کی لوگوں کی پروفائل ہے وہ بنا ہوا ہو، تو وہاں سے کیمرے ہٹائے جائیں، ان کو باہر رکھا جائے، رپورٹرز کو نکالا جائے، دوسرا نہیں، میں نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد میں یہی مکمل کر دیتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں تو موبائل نہیں لے کے جا سکتا، میرا منشی تو موبائل نہیں لے کے جا سکتا، تو یہ تھوڑا سا ڈی پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے اس سارے ماحول کو جو بن گیا ہے۔ ٹھیک، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم سپریم کورٹ آف پاکستان میں میڈیا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہو تو ڈسٹنس پہ ہونا چاہیے، ڈسٹنس پہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ ٹکٹ چل رہے ہوں، ساتھ ساتھ بریکنگ نیوز آ رہی ہو اور ریمارک ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن چینلز پہ چل رہے ہوں، کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب بولیں گے نہیں تو میڈیا خود بخود چلا جائے گا وہاں سے، فیصلے سے پہلے ایک فیصلہ ٹیلی ویژن پہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ چھوٹے بریک کو، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواستات۔ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے دور میں بہت خوبیاں تھیں، بہت چیزیں تھیں، اور یقیناً ہم اس دور کو تاریخ سے باہر نہیں نکال سکیں گے، اور جب بھی ذکر ہوگا تو بے شمار چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جو اب میرا خیال ہے نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ بابر اعوان صاحب نے وقفے سے پہلے کہا تھا کہ میڈیا کی ایکسیس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ میں خود میڈیا پرسن ہوں اور مجھے پتا ہے خبر کیا چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ ایکسیس نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ ججز جو کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے ٹکٹ چل رہے ہیں اور جو ریمارکس ہیں وہ فیصلے سے پہلے ایک فیصلہ ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔ کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے صاحب آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ سر، میں نے تو بہت پہلے یہ مطالبہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا جی پہلا مطالبہ مطلب جو کام کرنا ہے، میں نے کہا جی کچھ کام ہے جو اس میں ایک سیکنڈ لگنا ہے، اور یہ اس میں یہی ایک کام ہے 1 سیکنڈ والا کہ ان کو کہا ہے کہ یہ کیمرے سارے یہاں سے ہٹا دیں۔ اور دوسری بات ہے رپورٹر کے والے سے میں کہوں گا رپورٹر ضرور ہوتا ہے، رپورٹنگ کریں، لیکن اس میں بھی ایک بات ہے میرا خیال میڈیا والوں کو بھی، اچھا کچھ رپورٹر تو ایسے ہیں مختلف چینلز کے جو کہ بائی ایکسپیرینس جو ہے کچھ نہ کچھ لا اور کانسٹیٹیوشن کو سمجھنے لگ گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ یا اخبار والے ہیں، ان کو رپورٹر جو بھیجے جائیں تو ان میں بھی تھوڑا سا وہ دیکھیں کہ ان کو تھوڑی بہت قانون اور آئین کی شد بدھ ہو، تاکہ وہ، اور پھر دیکھیں اگر آپ تو پرنٹ میڈیا سے بھی آپ کا تعلق ہے، دیکھیں پہلے زمانے میں جو پرنٹ میڈیا والے لکھتے تھے تو وہ بہت احتیاط اور بہت ذمہ داری سے کرتے تھے، لیکن اب جو یہ الیکٹرانک میڈیا نا، اس کا مشکل ہے فوری طور پر آپ نے اپنے نمائندے کو لیا، جو اس کے دل میں آیا اس نے کہہ دیا، غلط سلط انٹ شنٹ، اس کو خبر کا پتہ ہو نہ ہو، اس ایشو کا معلوم ہو نہ ہو، لیکن وہ تبصرہ کر دیتا، نہ اس کو کانسیکوینس کا پتہ ہے، نہ اس نے اس کو ویریفائی کیا ہے اور آگے چل گیا۔ لیکن پہلے جو ایڈیٹر بیچ میں آتا تھا نا، خبر کو لے کر آتا تھا، اس کو دیکھتا تھا، اس کی سیریسنس کیا ہے، اس کے کانسیکوینس کیا ہے، غلط ہے صحیح، تو مطلب وہ اب چونکہ نہیں رہی تو اس طرف بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک پروٹوکول دیا جاتا تھا افتخار محمد چودھری صاحب کو، میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اتنا پروٹوکول نہیں لینا چاہیے۔ ایک وہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے برابر اور باہر سے جو سربراہان آتے تو اس کے برابر پروٹوکول ہوتا تھا، اور اگر فرض کیجئے کہ وہ موٹر وے کی طرف جا رہے ہیں تو ان کے گھر سے لے کے موٹر وے تک 500-600 لوگ پولیس کے کھڑے ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ ایک ایس پی بھی ہوتا تھا، پھر ایک ڈی ایس پی بھی ہوتا تھا، پھر ایک ڈی ایس پی ٹریفک بھی ہوتا تھا ان کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ رینجرز بھی ہوتی تھی۔ یہ ساری چیزیں نا میرا خیال یہ تصدق جیلانی صاحب کے لیے یہ بھی بہت بڑا ایشو ہوگا کہ انہیں اس کو بھی کم کرنا چاہیے۔ ایک نارمل اور نیچرل جو پروٹوکول ہے چیف جسٹس صاحب کا وہ ہونا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال؟ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے، اور تصدق جیلانی صاحب کے پاس پچھلے 2 مہینے میں جب وہ قائم مقام چیف الیکشن کمشنر تھے تو میں کافی سارے کیسز میں جا کے میں پیش ہوا، اور وہ ایک عام گاڑی جو تھی اسی میں ہی وہ آتے رہے، حالانکہ وہ ہی واز دی چیف جسٹس ان ویٹنگ۔ باقی ججز بھی اسی طرح سے جو ایک نارمل ان کا روٹین ہے ایک گاڑی والا، وہ ان کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے اور ان کے آگے ٹریفک کلیئر کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ جو آپ نے کہا یہ سارے کا سارا اگر کوئی سیولین آدمی کرے گا نا تو ایبیوز آف اتھارٹی میں آئے گا کہ آپ نے اپنی پاور کو ایبیوز کر دیا۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا پروٹوکول دیا جائے تو پھر گھر والے بھی پروٹوکول شروع کر دیتے ہیں، جو اس کیس میں ہوا کہ پھر بچے نے بھی پروٹوکول لینا شروع کر دیا، باغیوں کی بھی خواہش ہوتی ہے، پھر جہاز بھی آئیے کہ رکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ میں تو بڑے صحافی بیٹھے ہوئے تھے، وہ جہاز رکا رہا کوئی 2 گھنٹے، پھر اس کا ایک اگلا پہلو بھی آ جاتا ہے۔ مجھے تو کسی نے آج بتایا کہ کسی صاحب نے گورنمنٹ کے کسی ایک ادارے کو خط لکھا ہے کہ بعد از ریٹائرمنٹ جو میری پروٹوکول کی ریسیپی ہے اس میں یہ شامل ہوگا۔ یہ بھی آپ کنفرم کیجئے خط گیا ہے کہ نہیں گیا ہے۔ اس لیے بھائی یہ سارے کام وہ ہیں
جو ہم اپنے آپ کو ان کے ذریعے سے بڑا نہیں بنا سکتے. بڑا بنتا ہے ڈیلیورنس کے ذریعے سے. اور میں ججمنٹ نہیں دے رہا, قرآن حکیم کی آیت ہے کہ فَأَمَّا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَا يَنْفِعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا ہے نا دنیا میں اس کو قائم رکھتا ہوں, یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. اس لیے جو ڈیلیورنس ہے اس کی بنیاد کے اوپر کسی کو جج بھی کیا جاتا ہے. تاریخ بھی جو لکھتی ہے وہ بھی, اور جو جغرافیے میں بھی مقام بنتا ہے نا, کئیوں کا مقام کہاں ہوتا ہے اور کئیوں کا کہاں جا کے کھڑا ہوتا ہے, سینڈ آف پھر کس طرح کے ہوتے ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں نا. عزت ذلت سب اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے, یہ بھی قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا نیچے اتریں. میں یہاں پولیٹیکل ایلیٹس کے بارے میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک ایک گھر کے باہر اتنی پولیس اور ایک ایک آدمی کے پیچھے اتنی پولیس گھومتی اور بھاگتی ہے. میں کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کرتا, لیکن اتنی پولیس پورے ضلع کے لیے نہیں ہے, اتنی پولیس ملینز کے لیے نہیں ہے. بالکل صحیح بات. یہ پولیس کا یہی کام رہ گیا کہ ادھر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ عوام کی مدد کرے, کرائم کو روکے, وہ پروٹوکول دینے میں ملوث ہے ہوگا, اس میں مصروف ہے. جسٹس صاحب یہ بتائیے گا کہ کل سے مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں اسلام آباد میں اور مختلف سکینڈلز کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ شاید سابق چیف جسٹس صاحب پاکستان کے خلاف یہ سکینڈل بھی آ جائے گا, یہ سکینڈل بھی آ جائے گا. کچھ لوگوں نے فوٹیج اٹھائی ہوئی ہے, کچھ لوگوں نے پرانی فلمیں اٹھائی ہوئی ہیں, کچھ لوگوں نے پرانی فائلیں اٹھائی ہوئی ہیں. یہ ملائن کرنے کی کوشش تو نہیں کی جائے گی ان کو؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں تو پھر بھی یہ کہوں گا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ بھی گواہ ہیں اس بات کے. یہ دیکھیں نا, اب جو چلے گئے ہیں یا جا رہے ہیں تو ہر کوئی پتھر لے کر, آپ تو کہتے ہیں نا برسات میں پتہ نہیں مہینے کو باہر نکل آتے ہیں. اور ہم میرے جیسے لوگ تو کافی عرصے سے یہ باتیں کر رہے تھے, لیکن ایک حدود میں رہ کر, ایک سیولائز مینر میں. تو بہرحال مجھے اس لیے تھوڑا سا ان ساری باتوں میں, باقی دیکھو جو بھی کرے گا کرتا رہے, کوئی کسی کو روک تو نہیں سکتا, لیکن مجھے جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں جی جو بھی ہو, ادارے جو ہیں, انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ لوگوں سے بہت بڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ادارے پر کوئی نام نہیں آنا. سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی. مثلا یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور کی ایک خاتون ہے ان کی, اور ان کے بارے میں بھی کل سے مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں. بلکہ کل ایک صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق, انہوں نے کہا کہ میرے پاس وہ ٹیپ بھی ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے کہنے پر روک دی گئی تھی, لیکن میں آپ پیش کروں گا. وہ بتائیے جب اس قسم کی چیزیں سامنے نکلیں. میں سمجھ گیا وہ جو جس خاتون کی بات کر رہے ہیں, وہ ان کے صاحب مجھے کل اتفاق سے کہیں ملے تھے اور انہوں نے خود ہی تعارف کروایا, میں تو نہیں ان کو جانتا تھا. لیکن میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرا کنسرن اس طرح ہے کہ جو بھی ہو اس میں ادارے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, کیونکہ ادارہ مجھے عزیز ہے, ادارہ ہم سب کو عزیز ہونا چاہیے, ہمیں سب کو ادارے کی پرواہ کرنا چاہیے. باقی رہا دوسروں کا معاملہ, وہ غلط ہے صحیح ہے, لیٹس ہوپ کہ اس میں کوئی مشکل پیش نہ آئے ہمارے. میں آپ دونوں کا ممنون ہوں, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بابر اعوان صاحب اور جسٹس طارق محمود صاحب, میں دونوں کا بہت مشکور اور ممنون ہوں. خاصت میری تصدق جیلانی صاحب سے یہ درخواست ہے کہ اگر افتخار محمد چودھری صاحب نے جو اچھے کام کیے تھے ان کو آگے لے کے جانا چاہیے, ان کو آگے بڑھانا چاہیے, اور جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو وہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اب غلطیوں کی گنجائش نہیں رہی. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.